अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको कुछ ऐसे आमाल बताऊंगी जिसके करने से आपके सारे गुनाह मिट जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ वाला बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिल सके। गुनाहों की पर्दापोशी और उनको मिटाने वाले आमाल करो जो अल्लाह का कुर्ब चाहे, यानी अल्लाह मेरे करीब हो जाए, अल्लाह ताला उसी के करीब होता है। जो अल्लाह ताला से मुंह मोड़ता है उससे भी अल्लाह ताला मुंह मोड़ लेता है, और वो सिर्फ अपना ही नुकसान करेगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम की सारी औलाद खताकार है और उनमें से अच्छे तौबा करने वाले खताकार हैं। तिर्मिज़ी में ये रवायत है कि हज़रत अनस और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की रवायत है, यानी ये दोनों बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम गुनाह ना करो तो अल्लाह ताला तुम्हें ख़त्म करके ऐसी कौम ले आएगा जो गुनाह के बाद इस्तग़फ़ार करेंगे और अल्लाह ताला उन्हें मुआफ़ फरमा देगा। ये मुस्लिम में रवायत मौजूद है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इन्हीं सिफ़ात के साथ पैदा किया है, कभी अताअत तो कभी मासियत, सीधा चलता है तो कभी उल्टा हो जाता है, याद भी करता है, भूल भी जाता है, इंसाफ भी करता है, जालिम भी बन जाता है। इसलिए मासूम सिर्फ अंबियाए किराम ही हैं। अल्लाह ताला ने हर नौमौलूद को फितरत यानी इस्लाम पर पैदा फरमा कर एहसान फरमाया है। चुनांचे जो इस्लाम पर कायम रहा और अंबिया की दावत कबूल की तो वही हदायत याफ्ता है। अल्लाह ताला उसकी नेकियां कबूल और गुनाह मुआफ़ फरमाएगा, और जिसकी फितरत को इंसानी या जिन्नाती शयातीन, ख्वाहिश परस्ती, शिरक व बिदअत ने तब्दील कर दिया, वो गुमराह हो गया और खसारे में चला गया। उसी की ना तो नेकियां कबूल होंगी और गुनाह भी नहीं मिटाए जाएंगे। अयाज़ बिन हमार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया, अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं तुम लोगों को ऐसी बातें सिखा दूँ जिनसे तुम लाइलम हो। अल्लाह की जानिब से आज जो बातें सिखाई हैं उनमें ये है कि अपने बंदों को जो माल मैंने दे दिया है वो उसी के लिए हलाल है, और मैंने अपने सब बंदों को हक की तरफ रुजू करने वाला पैदा किया है, लेकिन शयातीन मेरे उन बंदों के पास आकर उन्हें उनके दीन से बहकाते हैं, और मैंने अपने बंदों के लिए जिन चीज़ों को हलाल किया है वो उनके लिए हराम करार देते हैं, और वो उनको ऐसी चीज़ों को मेरे साथ शरीक करने का हुक्म देते हैं कि जिसकी कोई दलील मैंने नाज़िल नहीं की। ये मुस्लिम में रवायत मौजूद है। चुनांचे जिसने कुफर करते हुए फितरत इलाही को तब्दील किया और इसी हालत में बग़ैर तौबा के फोत हो गया तो अल्लाह के यहाँ उसकी नेकियां काबिल कबूल ना हों। फरमाने बारी ताला है कि जो लोग कुफर करते रहे फिर उसी कुफर की हालत में मर गए तो ऐसे लोगों पर अल्लाह की, फरिश्तों की और सब लोगों की लानत है। वो हमेशा इसी हालत में रहेंगे, उनसे ये सज़ा कम न की जाएगी और ना ही उन्हें कुछ मोहलत दी जाएगी। ये सूरत बकरा की 161 और 162 नंबर आयत है। इसी तरह एक और मुकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग काफर हुए फिर कुफर की हालत में मर गए, अगर वो ज़मीन भर भी सोना देकर खुद को छूट जाना चाहें तो उनसे हरगिज़ कबूल न किया जाएगा। यही लोग हैं जिन्हें दुख देने वाला अजाब होगा और उनका कोई मददगार भी ना होगा। आले इमरान की ये आयत नंबर 91 है। 91 नंबर आयत ये है। लेकिन जिस शख्स ने फितरत इलाही को तहफ़्फ़ुज़ देते हुए अंबिया की इत्तबा की, जिनमें आखिरी नबी सैयदुल बशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो उसी शख्स की नेकियां कबूल और गुनाह मुआफ़ होंगे। फरमाने बारी ताला है कि जो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान लाए और नेक अमल करे उससे उसकी बुराइयां दूर कर देगा और उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, वो उसमें हमेशा रहेंगे। यही बड़ी कामयाबी है। ये सूरत तगाबुन की 9 नंबर आयत है। मुसलमान ही हैं
جسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ دے گا، اسی کی نیکیاں قبول، توبہ و کفارہ سے گناہ معاف اور آخرت میں جنت کا داخلہ دے گا۔ گناہوں کو مٹانے والے اعمال بہت سارے ہیں، نیکیوں کے دروازے کھلے اور آسان ہیں، ان کو اپنانے والا مبارکبادی کا مستحق ہوگا۔ گناہوں کے کفارے کے لیے سب سے پہلا عمل توحید ہے، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا۔ ہمیں اقسام شرک سے بیزار ہو تو دنیا و آخرت کی ہر بھلائی آ جاتی ہے اور شر سے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا اور یکتا ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور جنت و جہنم حق ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا چاہے جیسے بھی عمل کرے۔ بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل نے کہا ہے کہ اپنی امت کو خوشخبری سنا دو کہ وہ مرتے دم تک شرک نہیں کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بھی بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنا کسی گناہ کو باقی نہیں چھوڑتا اور کسی گناہ کو باقی نہیں چھوڑتا اور اس جیسا کوئی عمل بھی نہیں ہے۔ حاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ توبہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، چنانچہ جو شخص کسی بھی گناہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر خوشی ہوتی ہے اور اسے اجر سے نوازتا ہے۔ فرمان الہی ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما کر گناہ معاف کر دیتا ہے اور وہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ سورۃ الشعراء کی 25 نمبر آیت ہے۔ اچھی طرح سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ وضو کرنا بھی گناہ مٹانے کا باعث ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتے ہوئے چہرہ دھوئے اور اس کے چہرے اور آنکھوں کے سارے گناہ جن کی طرف سے اس نے دیکھا تھا پانی یا آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے۔ جب اپنے ہاتھ دھوئے تو ہاتھ سے پکڑ کر کیے ہوئے سب گناہ پانی یا آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے۔ جب اپنے پاؤں دھوئے تو پاؤں سے چل کر کیے ہوئے گناہ سب کے سب پانی یا آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، اور اسی طرح گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ مسلم اور ترمذی کی روایت۔ نماز گناہ مٹانے کا عظیم ذریعہ ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بھی اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کے اور آئندہ متصل نماز کے مابین سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری میں بھی روایت موجود ہے اور مسلم میں بھی روایت موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک درمیان میں آنے والے گناہوں کا کفارہ، شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن وضو کیا اور کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے ایسے ہی وضو کیا جیسے میں نے کیا، اور پھر فرمایا، جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز ایسے پڑھی کہ دل میں کوئی اور خیال نہ آئے تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے اور مسلم میں بھی روایت موجود ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی عورت کا بوسہ لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے گناہ کا ذکر کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ دن کے دونوں اطراف اور رات کے لمحات میں نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت لینے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ ہود کی 114 نمبر یہ آیت ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ میرے لیے خاص ہے؟ فرمایا، گناہ کرنے والے میرے ہر امتی کے لیے خاص ہے۔ یہ بخاری شریف میں بھی روایت ہے اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہر نماز کے وقت آواز لگاتا ہے، اولاد آدم، جو تم نے آگ بھڑکائی ہے
اسے بجھانے کے لیے آ جاؤ۔ یہ طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حج و عمرہ بار بار کرو، کیونکہ یہ گناہوں کو ایسے مٹاتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کا زنگ ختم کر دیتی ہے۔ یہ روایت نسائی میں بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے اور اسے حسن صحیح قرار دیا گیا ہے۔ بخشش طلب کرنا بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ گناہ کر کے کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ میرا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں کا مواخذہ بھی کرے گا۔ پھر دوبارہ گناہ کر کے کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ میرا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں کا مواخذہ بھی کرے گا۔ پھر تیسری بار گناہ کر کے کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا بھی ہے کہ میرا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں کا مواخذہ بھی کرے گا، جاؤ جو مرضی عمل کرو میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اور یہ مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن صبح فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ یہ کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چاہے سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں۔ یہ طبرانی میں موجود ہے یہ حدیث۔ بلال بن یسار بن زید اپنے والد کے واسطے سے دادا کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے 3 بار کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ ہی قائم رہنے والا ہے اور ہمیشہ ہی قائم رہنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، میدان جنگ کا بھگوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے اور ترمذی میں بھی۔ ایک مسلمان کا اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں استغفار ترجیح بنیادوں پر دونوں کے لیے قبول کیا جاتا ہے، اور مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے دعا پر ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے اور تمہیں بھی یہی عطا فرمائے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ابلیس نے اللہ عز و جل سے کہا، تیری عزت و جلال کی قسم، میں آدم کی اولاد کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان میں روح موجود ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں انہیں بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگیں گے۔ ذکر الہی کی متعدد اقسام بھی گناہ مٹاتی ہیں، جن میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم شامل ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار کہا کہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ مسلم میں روایت موجود ہے کا بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ صدقہ گناہوں کو ایسی ختم کر دیتا ہے جیسے آگ کو پانی۔ ترمذی میں روایت موجود ہے۔ اہل خانہ اور بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک بھی گناہ مٹاتا ہے۔ کا فرمان ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو، میں اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں۔ اسے ترمذی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں۔ ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کی بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش کی جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بیٹیاں اس کے لیے آگ سے حجاب ہوں گی۔ بخاری شریف کی بھی روایت ہے اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح بہنوں اور دیگر مخلوقات کے ساتھ اچھے سلوک سے بھی بلند اجر ملے گا اور نقصانات سے دور ہو جاؤ گے۔
کے بعد کثرت سے نیکیاں اور حسن اخلاق بھی گناہ دھو ڈالتے ہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، گناہ کے بعد نیکی کرو، گناہ مٹا دے گی، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ ترمذی میں روایت موجود ہے۔ مسلم کا موقع ملتے ہی جلدی سے گزرو اور کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھنا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ یہی چھوٹی سی نیکی عادت مندی کا باعث بن جاتی ہے۔ بخاری و مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی چلتا ہوا جا رہا تھا، اسے راستے میں کانٹے دار جھاڑی نظر آئی، اسے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کے صلے میں اسے بخش دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی سفر میں تھا، وہ بہت پیاسا تھا، اسے اچانک ایک کنواں نظر آیا، وہ اس میں اترا اور پانی پی کر ابھی باہر ہی آیا تھا کہ ایک کتا ہانپ رہا تھا، ہاتھ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا۔ آدمی نے سوچا، اس کتے کو بھی ایسے ہی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی ہوئی تھی۔ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھر کر اپنے منہ سے موزے کو پکڑ کر باہر نکلا اور کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو نیکی اچھی لگی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کی قدر کی اور اسے معاف کر دیا۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں جانوروں میں بھی اجر ملے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر زندہ جگر میں اجر ہے۔ بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھی گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ مٹائے گا اور 10 ہی درجات بلند کرے گا۔ مسلمان پر آنے والی مصیبتوں پر صبر، ثواب کی امید اور اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا بھی گناہ مٹاتا ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کو تکلیف، تھکاوٹ، رنج و غم اور ملال ہو، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے اور مسلم میں بھی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف خالص توبہ کرو، یقینی بات ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورۃ التحریم کی 8 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کی خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔